के अंदर क्या समय माफिया मौजूद नहीं है जो दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं? क्या उनके साथ सीजन में जुल्म नहीं होता, ज्यादती नहीं होती? 50 से लेकर 70 हजार तक कमरे का रेंट नहीं लिया जाता, 4 हजार पे पार्किंग का नहीं लिया जाता? आपको तो पता है ना, आप खुद मरी गए, आप खुद वहां के सीनियर सियासी रहनुमा हैं। देखिए, एक तो बात आपकी इसमें मैं इत्तेफाक करता हूं कि इंतजामिया का कसूर है। ये जुल्म होता है, लेकिन इस जुल्म को सिर्फ इंतजामिया रोक सकती है। और क्या हमारे सब अच्छे लोग हैं? नहीं, सारे अच्छे नहीं हैं, सारे बुरे भी नहीं है। ये पॉइंट है ना। सारे अच्छे भी नहीं है, लेकिन बुरे हैं, अच्छों की कमी है। हमारा तो मुतालबा ये है कि उस वक्त के इंतजामिया को सजा होनी चाहिए, फिर आकर बिल्डिंग तोड़ें तो हम हुकूमत वक्त के साथ खड़े हैं। अगर वो एंजॉय करें जो पैसे लेकर, करोड़ों नहीं अरबों रुपए लेकर रिश्वत के, वो ट्रांसफर करवा लें दूसरी जगह पे और कहें जनाब के इसकी बिल्डिंग तोड़ दे, ये भी नाइंसाफी है। बिल्डिंग तब टूटनी चाहिए जो चोर हैं दोनों को एक ही कटारे में लाकर सजा दें। मुस्लिम लीग की तमाम तंजीमें इस मामले को देख रही हैं और स्पेशली हमारी बहन मरियम औरंगजेब साहिबा भी इस पर खुसूसी तौर पर इसकी जांच पड़ताल के लिए वहां पे वर्क कर रही हैं। तो हमारा तो अपने कायदीन से ये मुतालबा होगा, तमाम होटल छोटे बड़ों की कैटेगरीज होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हिलस्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। जैसा कि आप जानते हैं, मरी के अंदर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ एक जारी ऑपरेशन है। दूसरी तरफ लोग सरापा एहतजाज है। आज हमारे साथ मौजूद है हितैक ओसार की हद लदीज शख्सियत, साबिक नाज़िम यूसी रवात, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। एक मतलब पहले भी हमने एक इनका प्रोग्राम किया था। तो आज का प्रोग्राम जो है मरी के हवाले से है कि जो ऑपरेशन हो रहा है हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, मुस्लिम लीग नून के ये हिस्सा है। तो जब बिल्डिंग बनती थी उस वक्त इंतजामिया कहाँ थी, उस वक्त इनकी हुकूमत कहाँ थी? आज जब ऑपरेशन हो रहा है तो आज लोग दूसरी तरफ सरापा एहतजाज भी है। इस हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल मजीद साहब कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आज एक मतलब फिर आपने टाइम दिया। सर मरी के अंदर एक जारी ऑपरेशन है, दूसरी तरफ लोग सरापा एहतजाज है, क्या कहेंगे इस वाले से? देखने की गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है लोगों के नुकसान हो रहा है और तो उन्होंने तो एहतजाज करना है, लेकिन मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सारा इंतजामिया की मिली भगत से हो रहा है। इंतजामिया खुद कर रही है और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि कानून पास किया जाए कि जिसके दौर में, जिस जीसी के दौर में, जिस एडीसीआर के दौर में, जिस टीओपी के दौर में, टीएमए के दौर में, जिन अफसरान की मौजूदगी में ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं, सबसे पहले तो सजा उनको मिलनी चाहिए। उनको नौकरी से भी फारिग करना चाहिए और उनसे रिकवरी भी वसूल करनी चाहिए और उनके खानदान पर भी बैन लगना चाहिए कि गैर कानूनी काम क्यों करवाए हैं। क्या अफसरान का काम सिर्फ और सिर्फ ये है हुकूमत और आवाम को लड़ाना आपस में? इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो एक तो अजाला करे, फौरी तौर पर गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करे, और जो लोग आइंदा तामीर करना चाहते हैं उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन के तौर पर विद इन वीक अप्रूवल होनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और स्पेशली जिला मरी का रेवेन्यू बढ़ेगा और तमाम जितनी गैर जरूरी एनएससी हैं, जितने गैर जरूरी मामलात हैं, वे डिले टैक्सेस जितने भी हैं, इन सब को फौरी तौर पर खत्म करके हुकूमत पंजाब कानून बनाए कि जो हजरात, जो मालकान, जो लोग अपना घर बनाएं या कोई हाईरेज बिल्डिंग बनाएं, उनका नक्शा जो है विद इन वीक अप्रूवल हो। ये जितने डिले टैक्सेस होते हैं उसकी वजह से इनके जेबें भरी जाती हैं। जो अफसरान होते हैं वो अपनी जेबें गरम करके पूरा एक अच्छा खासा रेवेन्यू अपनी जेब में इकट्ठा करके अपने बैंक बैलेंस बढ़ा के वो ट्रांसफर करवा लेते हैं और मारे जाते हैं वो इन्वेस्टर या वो लोग जो अपना घर बनाते हैं और इनकी अशेर बाद
سے بنتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت کے افسران بیٹھے ہوں اور مار روڈ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حکومت کے افسران کی ملی بھگت کے بغیر ہو رہی ہے؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، نمبر 1 میرا پھر مطالبہ ہے کہ ان افسران کے خلاف کارروائی کی جائے اور نقشے کی اپروول اتنی آسان بنائی جائے کہ ہر آدمی نقشہ پاس کروائے، اس کا ریونیو دے، اس کا جو ہے اس کی جو فیسیں ہیں وہ دے. اس سے ایک تو ذیلی کی انکم میں اضافہ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ہر آدمی میری میں آ کر انویسٹمنٹ کرے گا اور کاروبار بڑھے گا. یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے. اگر تعمیرات نہیں ہوں گی تو یہ جو پورے پاکستان سے ایک ہجوم آتی ہے، ان کو کہاں ٹھہرائیں گے ہم؟ یہ اس حکومت کو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے. خوبصورتی بلا اپنی جگہ پہ ہے. کسی افسر کو خوش کرنا ہے، کسی ایم این اے کو خوش کرنا ہے، کسی بیوروکریٹ کو خوش کرنا ہے، کوئی اور ادارے جو خفیہ ادارے کوئی اور بھی ہیں ان کو خوش کرنا ہے، وہ الگ سی بات ہے. لیکن آپ کے پاس پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا میں یہاں پہ سیاح آتے ہیں، ان کے ٹھہرنے کے لیے بھی تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے. حکومت کو کوئی اپنی پلاننگ بھی تو ہونی چاہیے کہ جو سیاح آتے ہیں ان کو ہم کیا دے رہے ہیں. نمبر 1 یہ بات ہے. دوسرا، جو جہاں پہ بھی تعمیرات جو بازار ہیں، جگہ گلی بازار کی میں اسپیشلی بات کروں گا کہ آپ نے حکومت وقت نے پہلے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ پورا بازار ختم ہو گیا اور آلٹرنیٹ انہیں کچھ نہ دیا. جیسے کیسے بھی ہیں، حکومت جو ہے وہ ماں کی مانند ہوتی ہے. حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے، کسی متبادل جگہ پہ ان کو جگہ دے، بنا کر دے اور پھر آسان اقساط میں ان سے پیسے لے تاکہ ان کی مالکیت برقرار رہے. نمبر 1. نمبر 2، جو تاجران نے، جو مری کے باسی ہیں، جو ایکشن کمیٹی بنی ہے، وہ بھی آلٹرنیٹ آپشن دے کہ اگر یہ نہیں ہے، لڑائی کسی چیز کا حل نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو آپ ہمارے تاجروں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے متاثرین کے لیے یہ پیکج دے دیں. یہ پیکج نہیں، یہ سیکنڈ پیکج دے دیں، تھرڈ. یہ 3 پیکجز پہ گورنمنٹ اور انتظامیہ اور ایکشن کمیٹی بات کریں کہ جناب یہ الٹرنیٹ ہے، اس سے ہمارے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور اس سے بدامنی بھی نہیں پھیلائی جائے گی، اس سے برائی بھی نہیں آئے گی، اس سے لوگ خوش ہوں گے اور ہماری حکومت کے نیک نامی بڑھے گی. تو ایسے طریقے اڈاپٹ کیے جائیں تاکہ عوام کے نمائندے اور وہاں کا ایم این اے صاحب، وہاں کے ایم پی اے صاحب اور باقی جو ایکشن کمیٹی ہے وہ الٹرنیٹ دے سکے عوام کو. سر، آپ کے ایم این اے صاحب نے کہا ہے کہ، اور آپ کی حکومتی جو رہنما ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو تو لیگل ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے، جو انلیگل ہے، جو غیر قانونی تعمیرات ہے ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. تو کیا یہ صحیح ہے جو غیر قانونی تعمیرات ہے میں کھڑا ہونا چاہیے؟ میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں. آپ کو شاید پتا ہو کہ کراچی میں بھی ایک سابقہ حکومت نے ان کو غیر قانونی تعمیرات کے لیے بائی لاز بنا کر ان کے سے ریونیو لے کر ان کو لیگلائز کر دیا تھا. اب ایک بلڈنگ بنی ہے، 7 منزل بنی ہے، 10 منزل بنی ہے، تو رات کے اندھیرے میں تو 10 منزل بن نہیں سکتی. دونوں مجرم ہے، بنانے والا بھی اور بنانے والا بھی. بنانے والے زیادہ مجرم ہے. ایک آدمی کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی، اے سی صاحب نے، ڈی سی صاحب نے پیسے لے لیے یا کسی اور صاحب نے پیسے لے لیے یا کوئی خفیہ ہاتھ ہے جو ان پر شلٹر ان کا بنا ہوا ہے، تو اس نے تو جتنا ہمارے پاکستان کی تو ریت ہے، جتنا مرضی ہے وہ آپ جتنا مال مل رہا ہے اتنا خوش ہو رہے. ہم سوچتے نہیں رہے کہ ہم نے اللہ کے آگے حساب دینا ہے، لیکن اب توڑ پھوڑ کسی چیز کا حال نہیں ہے. اس سے خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے، اس سے ہماری گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، ہماری گورنمنٹ کی ساکھ کو نقصان ہو رہا ہے. ہم کوئی اور الٹرنیٹ طریقہ، اور بہت سارے طریقے آپ کراچی کے دیکھیں، مشرف دور میں کیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کو انہوں نے لیگلائز کر دیا. آپ میری کو بھی لیگلائز کریں، ان سے ریونیو لیں، کھربوں روپے کا تو ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے
اور وہی پیسے آپ دوسری مری بنانے میں لگا دیں, دوسرے شہروں میں وہ پیسے انویسٹمنٹ کریں, اور آپ نکلیں مری سے, مری کے باقی علاقوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ سوچیں. آپ صرف ایک مری کو چند لوگوں کی وجہ سے صرف مری کو ہی نہ اپڈیٹ کریں بلکہ پورے علاقے کو ڈیولپ کرے. اب تو ضلع بن گیا ماشاءاللہ, ہمارے پاس کوٹلی سچیوں میں بہت اچھے پارٹ ہیں, ہمارے پاس پتراٹا میں بہت اچھے پارٹ ہیں, ہمارے پاس بربن میں بہت اچھے پارٹ ہیں, ہمارے پاس بہت اچھے دریا گلی میں ہمارے پاس بہت اچھی اسپیس ہیں جس پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوالہ سے لے کر آگے یہاں مری تک, آپتریٹ تک بہت سارے مقام ہیں جہاں پہ آپ نئی مری بنا سکتے ہیں. اتنا فنڈ ایک جگہ پہ ضائع کرنے کے بجائے یا پورے علاقے میں بدمزگی پیدا کرنے کے بجائے آپ کوئی الٹرنیٹ کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. سر جی, ہماری کس ٹائم دیکھیں کہ ایک گرینڈ جرکا ہوا, بڑے بڑے سیاسی جتنے بھی ہوئے وہ اکٹھے ہوئے, بڑے بڑے سٹیک ہولڈر اکٹھے ہوئے, جب اپنے اوپر بات آئی, اپنے کاروبار کے اوپر بات آئی تو انہیں مری کی جو غریب عوام ہے وہ بھی یاد آ گئی, غریب عوام کے مسائل بھی یاد آ گئے. مری ایک پسماندہ علاقہ ہے, لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں, تو آج سے پہلے ان لوگوں کو مری کی یاد کیوں نہیں آئی, مری کے غریب کی یاد کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں وہ بات آپ کی اس سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن کیا ان کی کوئی عوامی ذمہ داری تو نہیں تھی کہ وہ عوامی مسائل پہ بات کریں؟ ان کی تو ذمہ داری اپنی تھی کہ ہم اپنا بزنس کو ڈیولپ کریں, ہم اپنا کام سیاسی رہنما ہے بڑے بڑے جو ہے نا, ان کے نعرے بھی ہیں, تقریریں بھی دیکھیں, آج ان کے غریب کی بھی یاد آتی ہے, غریب کے مسائل کی بھی یاد آتی ہے, غریب کے تو جہاں تک پاکستان اور اسپیشلی مری کی بات ہے تو ہر آدمی نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز کی جتنا ویژن ہوتا ہے اتنا اس نے کام کیا ہے. ہم کسی کو الزام تو نہیں دے سکتے کہ فلاں نے کام نہیں کیا اور فلاں نے زیادہ کر لیا, لیکن ہماری موجودہ گورنمنٹ آف پنجاب اور ہمارے ایم این اے, ایم پی اے نے جو پروگریس دے رہے ہیں, جو دے چکے ہیں ابھی تک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی پروگریس ہے اور بہت بڑی ان کی کامیابی ہے کہ وہ ناممکن پروجیکٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت انہیں توفیق دے. اسپیشلی ہمارا ایم این اے بالکل ہی ینگسٹر ہے اور وہ جس بردباری سے جا رہا ہے, میں تو اسے خراج تحسین پیش کروں گا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ 27 ارب روپے کا جو فنڈ ہے ہمارے ایم این اے صاحب, وہ اس فنڈ کو کوسار یونیورسٹی کی بلڈنگ اور اس کی لینڈ پہ لگائے تاکہ نسل بنے, نہ کہ پلازے بنے, نہ کہ بڑے بڑے ہوٹل بنے, بلکہ ہماری مری کی ایک نسل بنے. اور مری کا جو ہماری یونیورسٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے یہ بہت بڑا کام کیا, مری کے لوگوں پر آسان کیا. اس وقت 1200 سے زیادہ بچیاں اور بچے ہمارے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, جو صرف کوسار یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اب چاہیے یہ کہ اس کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے, اس کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے. اعلان تو انہوں نے کر دیا, چلو کلاسیں شروع ہو گئیں, سیمسٹر پڑھ رہے ہیں بچے, لیکن ان کے لیے یہ 27 ارب روپیہ تعلیم پہ خرچ کریں, یہ ڈیولپمنٹ پہ نہ خرچ کریں. بہت سڑکیں بن چکی ہیں, بہت راستے بن چکے ہیں, سارا کچھ. وہ نسل کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ بھی آپ سوچے اور نسل کے بڑھانے کے لیے ہمارے ایم این اے صاحب بھی سوچیں کہ یہ پیسے سب سے پہلی بنیاد ہماری مری کی ضرورت. نمبر 1, یونیورسٹی کی اپنی لینڈ, یونیورسٹی کی اپنی وینیں, یونیورسٹی کی پوری رہائشی کالونی, اس کی بلڈنگ, یہ ساری چیزوں کو کور کریں. اس کے پاس پیسے بچتے ہیں تو ایک بہت گرینڈ ٹائپ جدید ترین ہاسپٹل بنایا جائے جو نہ صرف ضلع مری کے لوگوں کی ضرورت ہے بلکہ ہزارہ کی بھی ضرورت ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے اور کوٹلی ستیوں والوں کی بھی ضرورت ہے. ایک ایسے مقام پہ ایک جدید ترین ہاسپٹل بنایا جائے تاکہ لوگ صحت کی بنیادی سہولتوں سے مستفید ہو سکیں اور ایجوکیشن کی بنیادی ضرورتیں جو ہمارے فیملیز پنڈی, اسلام آباد اور شہروں میں شفٹ ہوتی ہیں وہ شفٹ نہ ہوں, اپنے بچوں کو وہاں ہی تعلیم دلوائیں. تو میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے.
سر جی ہمارے لوگ ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ مری کے اندر کیا ہمارا مافیا موجود نہیں ہے جو دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ سیزن میں ظلم نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی؟ 50 سے لے کر 70,000 تک کمرے کا رینٹ نہیں لیا جاتا، 4,000 پہ پارکنگ کا نہیں لیا جاتا؟ آپ کو تو پتا ہے نا، آپ خود مری کے ہیں، آپ خود وہاں کے سینئر سیاسی رہنما ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بات آپ کی اس میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ انتظامیہ کا قصور ہے۔ آپ انتظامیہ کو کیوں نہیں پوچھتے کہ یہاں پہ سر انتظامیہ حکومت آپ ہیں، ہم تو آپ سے سوال کریں گے نا۔ باقی انتظامیہ اسی جیسی کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو آپ کے انڈر آتے ہیں نا، آپ کے ایم پی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ کیٹیگریز بنائی جائیں، ہوٹل کی کیٹیگریز بنائی جائیں کہ کس ہوٹل کی کتنا رینٹ ہونا چاہیے اور کس پارکنگ کا کتنا رینٹ ہونا چاہیے، اور اس کا جو فوڈ کنٹرول ایکٹ ہے اس کو فالو کریں اور اس پر کنٹرول کرائیں۔ اس سے صاحب باہر نکلیں، ڈی سی صاحب باہر نکلیں، اور عوام کی سہولت کے لیے انتظامیہ ہی کچھ کر سکتی ہے۔ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ ایک ویژن دے سکتے ہیں، ایک آرڈر کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ بہرحال انتظامیہ نے ہی کرنا ہے اور انہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ جہاں تک ایک سوال آپ کا ہے کہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو بدقسمتی سے پاکستان کی جس مقام پہ آپ چلے جائیں جہاں پہ سیاہ ٹورسٹ پوائنٹ ہیں، وہاں پہ تو ظلم ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جو روپے کی چیز ہے 200 روپے کی بکتی ہے۔ کسی ایک جگہ کو آپ مینشن نہیں کر سکتے۔ آپ میری کو چھوڑ دیں، آپ لاہور کو چلے جائیں، آپ سیزن میں چلے جائیں، بسنت میں چلے جائیں، جو ہوٹل کا کمرہ ہے 500 روپے کا جو عام حالات میں بکتا ہے وہ 50,000 روپے میں بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ ناران کاغان چلے جائیں، اسی طرح کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، یہ ظلم ہوتا ہے۔ لیکن اس ظلم کو صرف انتظامیہ روک سکتی ہے، نہ کوئی ایم ایل اے روک سکتا ہے، نہ کوئی ایم پی اے روک سکتا ہے۔ وہ تو درخواست کر سکتے ہیں، پالیسی بنا سکتے ہیں، امپلیمنٹ بہرحال انتظامیہ نے کرنا ہے۔ اور انتظامیہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ جو رولز بنتے ہیں، جو آئین بنتے ہیں، ان پر امپلیمنٹ کرائیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج تک پاکستان میں جو ہائی پروفائل انتظامیہ ہے، مثلا آپ سیکٹری کو کہہ سکتے ہیں، آپ ڈی سی کو کہہ سکتے ہیں، کمشنر کو کہہ سکتے ہیں، وہ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ تو گھروں، وہ دفتروں میں سوائے گپ شپ لگانے کے لیے، انجوائمنٹ کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو وہ کام ہی نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کتنا آٹا سستا ہو گیا اور روٹی تندور پہ کتنے کی بک رہی ہے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اب سی ایم صاحبہ تو نہیں آ کر پوچھ سکتی کہ بیٹا آپ روٹی کتنی کی بیچ رہے ہیں۔ یہ تو ڈی سی اور اے سی کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ یہ انتظامیہ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ فوڈ انسپیکٹر کس کے لے رہا ہے؟ یہ انتظامیہ نے رکھنا ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ پالیسی بنا سکتی ہے، گورنمنٹ ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے، امپلیمنٹ انتظامیہ نے کرانا ہے ہر حال میں۔ انتظامیہ ہاں جس جگہ پہ یہ آج قانون بنا دیں کہ جس جگہ پہ زیادہ ریٹ وصول ہوں گے اس کے اے سی کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا، ڈی سی کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انتظامیہ آپ کی سنتی نہیں، انتظامیہ تو سنتی ہے، لیکن ہمارا پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا، وہ ہر آدمی اپنی حکومت بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا جی، مسئلہ صرف یہ ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، کیا مار روڈ ہی صرف مری ہے؟ نہیں، میں تو پہلے کہا کہ یہ پیسے مار روڈ پہ نہیں لگنے چاہیے، بلکہ یہ دیہاتی علاقوں میں لگنی چاہیے جہاں آج بھی پانی نہیں مل رہا، جہاں آج بھی گیس نہیں ہے، جہاں آج بھی بہت سارے مسائل ہیں ان پہ، تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں اور جو ہماری مسلم لیگ حکومت کو ہمیشہ وہاں سے ایم این اے ایم پی اے دیتے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ سے آپ وہاں سے سیٹیں لے رہے ہیں تو خدا رال وہاں کے مقامی لوگ جو ووٹر ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا غور و خوض کریں، ان کو آپ کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ مار روڈ تو ایک چلو بہت ضروری ہے وہ بھی، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں ایک گاؤں کا رہنے والا آدمی کے لیے پانی ضروری ہے، ایک گاؤں کے رہنے والے کے لیے ہیلتھ کی ضرورت ہے، ایک گاؤں کے رہنے والے کے لیے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، وہ سب سے بنیادی چیزیں ہیں، پہلے ان کو حل کریں، پھر مار روڈ کو جتنا مزہ۔ سر جی مار روڈ کا میں نے اس لیے نام لیا
کہ جب مری میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ٹورسٹ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، کسی پہ جبر ہوتا ہے، کسی سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، جو دنیا بھر میں امیج جاتا ہے مری کا، چند ان لوگوں کی وجہ سے پورا مری ہمارا بدنام ہوتا ہے۔ کیا مری میں مافیا موجود نہیں ہے؟ دیکھیں بات پہلا سال مافیا موجود نہیں ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ مافیا موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مری میں 10% لوگ لوکل لوگ بزنس نہیں کر رہے۔ ہمارے میں جو احمد جاتا ہے 90% ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، کون کرے گا؟ یہ ہوٹلوں والے کرتے ہیں نا؟ نہیں، 90% لوگ باہر کے ہیں، 10% لوگ 10% لوگ جو ہیں وہ ہمارے مری کے کچھ بزنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری والے اچھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مری کے لوگوں کی روایت داری ہے، میں ہوٹلوں کی بات نہیں کر رہا، ہوٹل تو ایک بزنس پوائنٹ ہے، بزنس پوائنٹ کی بات کرو، کیا ہمارے سب اچھے لوگ ہیں؟ نہیں، سارے اچھے نہیں ہیں، سارے برے بھی نہیں ہیں، یہ پوائنٹ ہے نا۔ ہاں، سارے اچھے بھی نہیں ہیں لیکن برے ہیں، اچھوں کی کمی ہے لیکن ہیں، موجود ہے، اچھوں کی کمی ضرور ہے لیکن ہے۔ لیکن جو بات کر رہا ہوں کہ یہاں جو مری میں لوگ بزنس کرتے ہیں وہ مری وال کم ہیں، اور دوسرے پاکستان کے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں۔ مری میں تو آپ 10% لوگ، میں وہاں پہ رہا ہوں، 25 سال میں 2 دفعہ ناظم رہا ہوں وہاں کے، مجھے پتا ہے 10% لوگ مری کے مقامی نہیں ہیں، وہ باہر سے آتے ہیں۔ اچھا، ویسے 20 سے آج 30 تک جتنا جس جگہ پہ بھی ہے وہ یہ ظلم ہوتا ہے، مطلب کرایہ زیادہ ہوتے ہیں، خرچے زیادہ ہوتے ہیں، کھانے پینے کی فوڈ کی آئٹم میں ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، یہ اسی میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ جناب ایک 10x10 کا کمرہ ہے تو اس کا کیا کرایہ ہونا چاہیے، ایک 20x30 کا کمرہ ہے تو اس کا کیا کرایہ ہونا چاہیے۔ یہ کیٹیگریز گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو بہت سختی سے آرڈر دینا چاہیے۔ اور سر ایک اور سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کے نالج میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود اسلام آباد کے اندر بیٹھے کاروباری شخصیت ہے، آپ کو پتا ہے یہاں پہ جتنے بھی ہوٹلوں والے ہیں، جب یہاں پہ فیملیز آتی ہیں، 2 لوگ آتے ہیں میاں بیوی، جب ان کی انٹری ہوتی ہے ایک آئی ڈی کارڈ ہو یہاں پہ کمرہ نہیں دیتے، یہاں پہ صرف وہی لوگ کمرہ دے گے جنہوں نے چکلے کھولے یا جنہوں نے زنا کے اڈے کھولے۔ مری میں ہمارے میں یہ قانون بنا ہوا ہے کہ ہوٹلوں والے صرف ایک آئی ڈی کارڈ پہ انٹری کرتے ہیں۔ جتنے بھی باہر سے کالج یونیورسٹیوں کے جو لوگ جاتے ہیں یا جتنے بھی ایسے لوگ جاتے ہیں جو واقعی فیملی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہمارا مجھ تو زنا کا اڈا نہیں بنا ہوا۔ آپ نے تو بڑا حساس مسئلے کو چھڑا ہے۔ میرا اپنا جو ویژن ہے اور میری اپنی جو سوچ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو اسپیشلی ایک اور فیڈرل گورنمنٹ کو پورے پاکستان کے لیے ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس میں کم از کم بغیر شناختی کارڈ کے اور انٹری نہ ہو اور کمرہ نہ ملے، فیملی ہے دونوں کے کارڈ بغیر، اور تصدیق ہو کہ اگر وہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیگم صاحبہ ہیں تو بیگم صاحبہ کو ساتھ لے جانا جرم نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کی گارنٹی نہیں کرا رہا، وہ اس کی تسلی نہیں دے سکتا، اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں، وہ اس کو کمرہ نہ صرف مری میں بلکہ پورے پاکستان میں نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے اور ہمیں اسلامی روایات کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ حکومت کی طرف سے بھی سختی سے اسٹرکٹلی آرڈر ہونے چاہیے کہ اور پھر اے سی صاحبان کی، ڈی سی صاحبان کی یہ ڈیوٹی ہو کہ کبھی کبھار ان گرم کمروں سے نکلیں اور عوام الناس کی اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے چیک کریں کہ آیا یہاں اس روم میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، اور ان کا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ صرف مری کی بات نہیں، میں پورے پاکستان کی بات کروں گا کہ پورا پاکستان ہمارا ہے اور پورا پاکستان اسلامی ملک ہے، پورا پاکستان اسلام کے نام سے بنا ہے، تو یہاں تو کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سر جی، آپ جس طرح کہہ رہے کہ یہاں پہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ مافیا ہر جگہ میں موجود ہے، ایک مثال آپ کو میں نے یہ دی جو لوگ سیاحوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، جبر۔ دوسری سر جی یہ مثال ہے کہ وہاں پہ ایک آئی ڈی کارڈ پہ جو انٹری ہوتی ہے، اگر یہ لوگ یہ اور یہ سر اب جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ قانون بنا ہے صرف ایک آئی ڈی کارڈ پہ آن لائن جو ہے انٹری ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے سیدھا اگر یہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تقریباً 75% یا 80% لوگ ایسے بھی جاتے ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
تو پھر اس مافیا کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا, پھر ان لوگوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا. اور یہ چیزیں, یہ ان کا جو نظامت ہے جس کے نیچے ایک زنا کا اڈا بنا ہوا ہے, تو پھر کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ؟ پھر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے مری والے ٹھیک ہیں, پورے ہوٹل انڈسٹری ٹھیک ہے, پوری انتظامیہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ابھی تو جو بات چل رہی ہے وہ تجاوزات کے خلاف بات چل رہی ہے کہ ان لیگل بلڈنگ کی بات چل رہی ہے سر. ہوٹلوں والوں کی وجہ سے تو زیادہ لوگ نہیں کھڑے ہوئے. اور جو لوگ جب مری کی کاز جو مری والوں کے لیے ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ مری کا بچہ ٹول پلازا کی تاریخ کو دہرائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ کھڑا ہوگا. ابھی کیونکہ کافی حد تک یہ سچ ہے, ہوٹل والوں کی بھی بات سچ ہے کہ جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی تو اس وقت انتظامیہ کہاں تھی, ٹھیک ہے, اس وقت حکومت کہاں, دونوں مجرم ہیں اور مجرم دونوں ہیں. اگر بلڈنگ گرائی جا رہی ہے تو اس وقت کے اے سی کو پکڑا جائے, اس وقت کے ڈی سی کو پکڑا جائے, اس وقت کے کمشنر کو پکڑا جائے, تب تو بات انصاف کی ہے کہ تب ان کو سزا دے کر پھر آ کر بلڈنگ نیچے سے اوپر تک گرا دیں تو میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اگر پھر آپ یک طرفہ ایک جرم کرنے والے, جرم تو دونوں نے کیا ہے, ایک کی آنکھوں کے سامنے پیسے لے کر اس نے آنکھیں بند کر لی, اور ایک پیسے دے کر غلط کام کر رہا ہے, دونوں نے کیا. اگر سزا ایک آدمی کو کیوں ملی؟ سزا تو دونوں کو ملنی چاہیے. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت کے انتظامیہ کو سزا ہونی چاہیے, پھر آ کر بلڈنگ توڑیں تو ہم حکومت وقت کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ انجوائے کریں جو پیسے لے کر, کروڑوں نہیں اربوں روپے لے کر رشوت کے, وہ ٹرانسفر کروا لیں دوسری جگہ پہ اور کہیں جناب کہ اس کی بلڈنگ توڑ دے, یہ بھی ناانصافی ہے. بلڈنگ تب ٹوٹنی چاہیے جو چور ہیں دونوں کو ایک ہی کٹارے میں لا کر سزا دیں, پھر تو ٹھیک ہے. یہ میرا مسئلہ ہے. سر جی, آپ حکومت کا حصہ ہے, سابق ناظم بھی ہے, ٹھیک ہے, باقی جو باتیں ہونی تھی ہوگی. ایک چیز آپ کے نالج میں بھی لے کے آیا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے کہ مری میں ایک آئی ڈی کارڈ پہ انٹری ہوتی ہے اور آن لائن انٹری ہوتی ہے. دوسرا جو ہوٹلوں کے ریٹ جن کی وجہ سے پورا مری بدنام ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم بھی ہوٹلوں والوں کے مخالف ہیں, ہماری کسی ذاتی دشمنی نہیں. کیا آپ بحیثیت مری کے بیٹے, ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے, حکومتی نمائندے ہونے کے باوجود, کیا آپ اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ کہ اس وقت اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے ایم این اے صاحب بھی لیڈ کر رہے ہیں, ہمارے ایم پی اے صاحب بھی لیڈ کر رہے ہیں, مسلم لیگ کی تمام تنظیمیں اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں, اور اسپیشلی ہماری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اس پر خصوصی طور پر اس کی جانچ پڑتال کے لیے وہاں پہ ورک کر رہی ہیں. تو ہمارا تو اپنے قائدین سے یہ مطالبہ ہوگا کہ ایک تو تمام ہوٹل چھوٹے بڑوں کی کیٹیگریز ہونی چاہیے, دوسرا ہوٹلوں کے اندر وہ انتظامات ہونے چاہیے جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہیں, تیسرا جو سب سے عام چیز جو انٹری کی ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ ہی انٹری ہوتی ہے, لیکن اس میں پرسنٹ پوچھے جاتے ہیں, اس پرسن میں کون کون میل کتنے ہیں, فیمیل کتنے ہیں, اور ان کی شناخت کیا ہے. یہ حکومت وقت کو کرنا چاہیے, اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ اس پر عمل درآمد کروائیں حکومت وقت سے, حکومت ایم این اے صاحب سے. ہماری سینئر وزیر صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں جو ہماری مری کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہیں, اور مری کے لیے ہمیشہ انہوں نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے, اور جو باقی اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے, ہوٹل تنظیموں کو بھی, ہوٹل والوں کو بھی, اور مری کے جو ہماری تاجروں کی تنظیم ہے ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی ایسا نظام وضع کی جائے کہ یہاں پہ لوگ آئیں تو وہ یہ محسوس کریں کہ ہم اپنے گھر میں آئے ہیں. تو میرا تو حکومت وقت سے ہے کہ کیٹیگری بناتے ہوئے ان کو اس وقت کیٹیگری بنائیں کہ وہاں پہ وہ اس وزٹر کو دے کیا رہے ہیں. مثلا ایک ہوٹل ہے, اس کا کمرہ کتنا ہے, قبرنما کمرہ ہے تو اس کی کیٹیگری ہو رہا ہے, ایک کشادہ کمرہ ہے تو اس کا کیٹیگری ہو رہا ہے, ایک بڑا ہوٹل ہے اس کی پارکنگ ہے, پارکنگ میں عموماً
جو وزٹر ہوتے ہیں ان کی پارکنگ فیس نہیں لی جاتی, وہ فری ہوتی ہے. اور جو ویسے چلو جن لوگوں نے پارکنگ بنائی ہوئی ہے, وہ مری کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کا ایشو ہے. اور پارکنگ کا ایشو تب حل ہوگا کہ پارکنگ ایسی جگہ پہ بنائی جائے جہاں پہ وزٹر آئے, وہاں گاڑی پارک کرے, پیسے دے اور دوسری جگہ پہ بازار میں آرام سے جا سکے. آپ شوالا میں پارکنگ بنائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ سینی بینک میں بنائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جگہ گلی میں بنائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مری کے اندر بہت ساری سرکاری بلڈنگیں عیاشی کے لیے بنی ہوئی ہیں, ان کو خالی کروا کے وہاں پہ بڑا پلازا, ہائی ریز بلڈنگ کا پلازا بنائیں, وہ 24 گھنٹے, اور ان کے ریٹ بھی مناسب رکھیں, پارکنگ فیس بھی مناسب رکھیں. جب گورنمنٹ کوئی ایسے پروجیکٹ دے گی تو پھر جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بھی ریٹ مناسب رکھیں گے. مثال کے طور پر 2-3 پلازے بن جاتے ہیں, وہاں پہ ٹی ایم اے کے پاس بن جاتے ہیں, جناب کمشنر ہاؤس کے ساتھ بن جاتے ہیں, جناب آپ کے یہاں پہ بہت سارے سول اسپتال کے پاس آپ سرکار کی جگہ پڑی ہوئی ہے, اوپر جگہ پڑی ہوئی ہے, ان جگہ پہ بن جاتے ہیں. وہاں اگر 100 روپیہ چارج ہے 24 گھنٹے کا تو کوئی دوسرا آدمی 500 روپے چارج نہیں کرے گا, وہ بھی 80 روپے کرے گا, کیونکہ وہ سرکار کی ہے, یہ پرائیویٹ ہے تو یہ کم پیسے کرے گا. لیکن گورنمنٹ کو بھی اس مہنگائی کی طرف اور جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ان کو سہولتیں دینے کی جو ہے. پھر سب سے بڑا ظلم کہ ٹول پلازا سے شروع ہوتی ہے پولیس ناکے, جو سیاحت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. جگہ جگہ کے پولیس پوچھتی ہے, آپ مامے لگتے ہیں ان کے یار کو, یہ آپ کی کیا لگتی ہے, آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, آپ کے پاس یہ ہے. زیادہ سے زیادہ ناکے والے گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ویپن تو نہیں پڑا ہوا, کوئی اور چیز نہیں پڑا ہوئی, اور باقی سوال جواب تو غیر قانونی ہے, انہیں کرنا ہی نہیں چاہیے. اور سیزن میں یہ بھی ساتھ جی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور ٹول مافیا کے بعد دوسرا بڑا مافیا انتظامیہ ہے. یہ بھی لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, ٹول پلازے سے گاڑی گزرنے ہی نہیں دیتے, کہتے ہیں 8,000 سے اوپر لاؤ نہیں ہے, جو لاؤ تھی وہ گزر گئی ہے. دیکھیں یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے مری کے کاروباری طبقے کے ساتھ. کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ 8,000 گزریں گی, 10,000 گزریں گی, بلکہ مری کے گاڑیاں ساری ان کو انٹری دینی چاہیے, عزت سے دینی چاہیے. اور پھر جو مری میں اگر کسی کو رہائش نہیں ملتی تو وہ ایوبیا کی طرف چلی جائیں گی, وہ بھی پاکستان ہے, بوربن کی طرف چلی جائیں گی, وہ بھی پاکستان ہے, پتراٹا کی طرف چلی جائیں گے, وہ بھی پاکستان ہے. جگہ تو بہت ہے, لیکن ان جگہوں کو حکومت نے پلاننگ کرنی ہے کہ سیاح اگر یہاں نہیں جگہ ملتی تو کہاں جائیں, وہاں نہیں جلتی. سر جی سیزن کے علاوہ بھی ہزاروں گاڑیاں روزانہ مری کی طرف جاتی ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں ٹیکس معاف ہے ٹول پلازے کا, ٹھیک ہے, ان کی رسید نہیں ہوتی. 8-10 ہزار سے زیادہ تو روزانہ گاڑی دونوں طرف, اس طرف سے گزرتی ہے, اس طرف سے بھی گزرتی ہے. پھر یہ راستہ کشمیر تک جاتا ہے, پی گیٹ تک جاتا ہے. سارے آنے والے ٹورسٹ تو نہیں ہوتے نا یہاں سے گزرنے والے. نہیں, یہ تو پابندی ہونی نہیں چاہیے, اس کے خلاف ہوں. میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اور اپنے قائدین سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, میں نے صاحب کو اور اسپیشلی میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی, کہ یہ قطعی طور پر اس پہ تو پابندی لگنی چاہیے کہ جو ٹورسٹ آ رہا ہے اس کو آپ اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے کہ ایک لاہور سے آ رہا ہے, کراچی سے آ رہا ہے, اور آپ کے پاس اس وجہ سے آپ کو بند کر دیں کہ جناب آگے گاڑی نہیں جائے گی. آپ کا کام ہے سہولتیں دینا, لوگوں کو پریشان کرنے کا آپ کا کام نہیں. کون سی آپ نے سائنس پڑھی ہے جس سائنس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس بند ہو گیا, 8,000 گاڑی چلی گئی ہے؟ کیوں؟ ایک آدمی کراچی سے برف باری دیکھنے آتا ہے, آپ کا کام ہے نا ارینجمنٹ کریں. آپ ادھر تعمیرات پہ پابندیاں لگا رہے ہیں تو ادھر 10 جگہ پہ آپ تعمیرات پہ پابندیاں نہ لگائیں, بس جگہ جگہ آسان تعمیرات کرنے کی اجازت دیں, بائی لاز بنائیں, 60 فٹ پہ جانے کی اجازت, 50 فٹ پہ, جو بھی آئی بائی لاز بنائیں, اس پہ تعمیرات ہوں گی تو یہ لوگ ایڈجسٹ ہوں گے. تعمیرات ہوں گی تو گورنمنٹ آف پنجاب کا ریونیو بڑھے گا. تعمیرات کو آپ ان لیگل پریکٹس جو ڈی سی اور اے سی کی نگرانی میں ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں.
جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق ناظم یوسی روات عبد المجید عباسی صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تھینک یو سر، تھینک یو. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے. بہت آنے کے بعد